अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लफ्ज़ी वज़ाहत आयत नंबर 204 से 214 तक, आयत 204 to 214। व मिनन नासी, और लोगों में से, मन जो, युअजिबुका, ऐन जीन बा रूट है, आजब युअजिबु एजाब, किसी को पसंदीदगी में मुब्तला करना, टू प्लीज समवन, युअजिबुका, पसंद आती है तुझको, क़ौलुहु, उसकी बात, स्पीच मुराद है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, यानी दुनियावी उमूर में, व युशहिदुल्लाह, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को, अशहद युशहिदु, इशहाद, बाब इफ़आल, गवाह बनाना, शीन हा दाल रूट है, अला, ऊपर उसके, मा जो, फी क़ल्बिही, उसके दिल में है, यानी निफाक में, वह हुआ, और वो, अलद्दु, सबसे ज्यादा सख्त झगड़ालू, लद्द यलुद्दु से, सख्त झगड़ा करना, किसी की बात न मानना, सख्त टेढ़ा होना, अपनी बात के लिए शोर मचाते जाना और किसी की ना सुनना। और खिसाम, इसको दो तरह तर्जुमा किया गया है, या तो मस्तर में झगड़ा करना या झगड़ना, खासम युखासिमु से, खिसाम मस्दर यानी झगड़ने में, और या फिर ये खस्म की जमा है, खास स्वाद मीम, खस्म, और खस्म कहते हैं झगड़ने वाले को, तो खिसाम झगड़ने वाले यानी जमा के मानों में। दूसरा माना ज्यादा मुनासिब, नहीं, झगड़ने वाले, झगड़ने वालों में सब झगड़ालू है, ये मतलब है। और इसमें भी यही बात आती है कि किसी से झगड़ा करते वक्त खुद को झगड़ालू साबित करना, और वो झगड़ने वालों में सबसे ज्यादा झगड़ालू है। वह इदा तवल्ला, और जब वो रुख फेरता है, मुंह मोड़ता है, तवल्ला या तवल्ला से, सआ, कोशिश करता है, सआ या सआ, तेज चलने के लिए आता है, साई जो सफा मरवा के बीच में है उसको भी इसीलिए कहते हैं साई, क्योंकि उसमें तेज चलते हैं। एक होता है चलना और एक होता है दौड़ना, तो चलने और दौड़ने के बीच की जो चीज है वो मुराद है। और यहाँ मुराद है सरगर्म अमल होना, दौड़ धूप करना, भाग दौड़ करना, टू स्ट्राइव फॉर, फिल अर्दी, जमीन में, लियुफ्सिदा, ताकि वो फसाद करे, अफसदा युफ्सिदु इफसाद, बिगाड़ना, जमीन का निज़ाम खराब करना, टू करप्ट, फीहा, इसमें, वयुहलिका, और वो हलाक करता है, अहलक युहलिकु इहलाक, टू डिस्ट्रॉय, अलहरसा, खेती को, क्रॉप्स, वन्नस्ला, और नस्ल को, नस्ल का लफ्ज़ी माना होता है बुलंदी से पस्ती की तरफ दौड़ना, सूरत यासीन में आता है, यनसिलून, ऊपर से नीचे आना, और ऊपर से नीचे इंसान चल के भी आए तो दौड़ने लग जाता है, लेकिन यहाँ मुराद औलाद है, नस्ल, खा इंसान की हो या जानवरों की, तो इसका तर्जुमा फिर एनिमल्स भी किया गया कि क्रॉप्स के साथ फिर एनिमल्स भी आ जाते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अल फसाद, फसाद को, जो इस्लाह की जिद है, करप्शन, बिगाड़। व इज़ा, और जब, क़ील लहू, कहा जाता है उससे, यानी इस मुफसिद से, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, इत्तक़ा यत्तक़ी, इत्तिक़ा उन मस्तर है, और उससे इत्तक़ी अमर का सीगा है, यानी फियर अल्लाह, अखज़त हो, पकड़ लेती है उसको, ले लेती है उसको, अल इज़्ज़त, इज़्ज़त, इज़्ज़त यहाँ प्राइड के मानों में है, तकब्बुर, गुरूर, अनानियत, बिल इसमें, साथ गुनाह के, यानी गुनाह पर उसको मजबूर कर देती है, फहस्बुहु, तो काफ़ी है उसको, सफिशेंट, हस्ब, जैसे हम कहते हैं ना हस्बी अल्लाह, क्या मतलब, काफ़ी है मुझे अल्लाह, तो फहस्बुहु, काफ़ी है उसको, क्या, जहन्नम, जहन्नम, हेल फायर, जहन्नम का लफ्ज़ जो है जीम हा मीम से है, जहम, जुल्मत के लिए आता है, और नून जो है ये मुबालगे के लिए, यानी नून इसका असली हर्फ नहीं है, तो जहमत कहते हैं जुल्मत को, जहन्नम यानी ऐसी जगह जो इंतहाई अंधेरी भी है, बावजूद इसके कि वो जलाने वाली है, लेकिन अंधेरी भी अपने डेप्थ और गहराई की वजह से बहुत अंदर तक है। वला बिसा, और अलबत्ता बुरा है, बिसा कौन सा फेल है, अगर याद हो, पहले बताया था मैंने, फ़ेल ज़म, और इसको फ़ेल जामिद भी कहते हैं,
کیوں جامد کہتے ہیں؟ کیونکہ بیسا ہی رہتا ہے، کبھی یہ بیستا یا اس طرح نہیں بنتا، یعنی اس کی شیپ نہیں چینج ہوتی، ہمیشہ ایک ہی فارم میں استعمال ہوتا ہے فعل لیکن وہ جم گیا جہاں ہے تو اس کو جامد کہتے ہیں. وَلَبِئْسَ. المہاد، مہد سے، مہد کس کو کہتے ہیں؟ مہد سے لہد تک علم حاصل کرو، گہوارہ، پنگھوڑا، ریسٹنگ پلیس، آرام کی جگہ. وَلَبِئْسَ المہاد، اور بہت ہی برا ہے رہنے کا یا لیٹنے کا مقام. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو یشری بیچ ڈالتا ہے. ایک ہوتا ہے یشتری اور ایک ہوتا ہے یشری، روٹ دونوں کا ایک ہی ہے لیکن دونوں کے معنوں میں فرق ہے. یشتری ہوتا ہے خریدنا اور یشری ہوتا ہے بیچنا. تا کے ساتھ ہو تو کیا معنی ہوگا؟ خریدنا، اور تا کے بغیر ہو تو بیچنا، ٹو سیل. نفسہ، اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کو، اپنی ذات کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، باغین یا بغی کل بھی پڑھا تھا، کوشش کر کے کسی چیز کو طلب کرنا یعنی کوشش کے ساتھ حاصل کرنا. مرضات رضامندی، خوشنودی، را ضاد یا اس کا روٹ ہے. رضامندی اردو میں سیم روٹ سے ہے، اپروول کے معنوں میں. مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی. واللہ، اور اللہ، رؤوف فعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، اور روٹ ہے اس کا را حمزہ فا، رأف. رأف جو ہوتی ہے یہ رحمت سے زیادہ شدید ہوتی ہے یا زیادہ رقیق ہوتی ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بہت زیادہ شفقت کرنا. تو رؤوف کون ہے؟ جو کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس پر بہت مہربان ہو جائے. رحمت تو عام ہے نا، لیکن رأفت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو تکلیف میں دیکھا جائے. بالعباد، بندوں کے ساتھ، عبد کی جمع ہے سرونٹس. اور بندے اللہ کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام اور ایک خاص. یہاں خاص بندے مراد ہے. اللہ تمام بندوں کے ساتھ رؤوف نہیں ہے. کیسے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے؟ جن کا اوپر ذکر ہے. عبودیت عام بھی ہوتی ہے اور عبودیت خاص بھی ہوتی ہے، پیچھے بھی یہ بتا چکی ہوں، اب پھر بتا رہی ہوں، آئندہ یاد رکھیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کو یاد رہ جائیں تو قرآن کے معنی سمجھنا اور اس کو انجوائے کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ وہ کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس کو میں اس طرح نہ ایکسپلین کروں تو اللہ اپنے بندوں پہ بہت شفقت کرنے والا ہے، تو سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا نا، یا ایسا نہیں ہوگا. جو اس کے مجرم بندے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا. تو پھر سوال رہ جاتا ہے نا، کیونکہ العباد کے اگر ال کو آپ نے استغراق کا کر لیا کہ سارے ہی بندے، تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک، تو اس لیے باریک باتیں چھوٹی چھوٹی دماغ کے کسی ایک کونے میں جمع کرتے جائیں، بوقت ضرورت سمجھنے میں کام آئیں گی انشاءاللہ. یہ عام طور پہ تفسیروں میں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی پھر آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں. سلم استسلام کے معنوں میں، اپنے آپ کو حوالے کرنا اللہ کے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اپنے دل دماغ کو بھی اور اپنے ظاہری جوارح کو بھی، یعنی ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب کو. کافتن، کافن ہے اصل میں اور تا مبالغے کی، جیسے علامہ میں ہوتا ہے، جیسے طاغیہ میں ہوتا ہے. طاغی کہتے ہیں سرکش کو، طاغیہ بہت ہی سرکش. علام کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والے کو، اور علامہ بہت ہی زیادہ جاننے والا. تو اسی طرح کافہ، کمپلیٹلی، پرفیکٹلی، ہول ہارٹیڈلی، فلی، کافتن، پورے کے پورے. ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات خطوت ان کی جمع ہے، خاطا واو اس کا روٹ ہے، فٹ سٹیپس کے لیے آتا ہے. اور پیچھے بھی شاید آپ کو وضاحت کی میں نے کہ خطوہ دراصل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دو قدموں کے بیچ کی جگہ کو. جب آپ چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، ایک قدم آپ نے آگے اٹھایا اور دوسرا آپ کا ابھی پیچھے، تو ان دو کے بیچ کا فاصلہ جو ہوتا ہے نا، اس کو خطوہ کہتے ہیں. تو مراد یہاں فٹ سٹیپس. الشیطان، شیطان کے، انہو، کیونکہ وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن. روٹ کیا عدو کا؟ عین دال واو. ادا یا عدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا. تو جو دشمن ہوتا ہے وہ انتقام لینے میں، ستانے میں کسی حد پہ نہیں رکتا، آگے نکل جاتا ہے. اور عدو اپوزٹ ہے ولی کا. ولی جو ہوتا ہے قریب ترین دوست، اور عدو دشمن جو بعید ترین ہو. مبین، کھلم کھلا، یعنی جو اپنی عداوت کو ظاہر بھی کرتا ہے. مبین بیان کرنے والا.
واضح. فَإِن پھر اگر زللتم پھسل گئے تم، زل یزل زائی لام لام اس کا روٹ ہے، پھسلنا، سلپ ہونا، لغزش صادر ہونا، بہکنے کے معنی میں آتا ہے. بہک گئے تم. بہکنا کیا ہوتا ہے؟ سیدھا چلتے چلتے ایک طرف کو ہو گئے، دائیں یا بائیں. من بعد بعد ما جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، البینات بینت ان کی جمع، کلیئر پروفس. فعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز عزت والا ہے، غلبے والا ہے. عین زائی عزز یعزز، عزیز عزت. یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی صفت بار بار آتی تو اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک ہے عزت القدر، دوسری ہے عزت القہر، اور تیسری ہے عزت الامتناع. امتناع جو روک دے، منع کرنا. الف میم تا نون الف عین، جیسے امتحان لکھتے ہیں نا، ایسی امتناع، نون الف نا اور عین امتناع، منع کر دینا. عزت القدر یعنی ایسی عزت کہ جس کی بنا پر اللہ کی قدر کی جائے. اور قہر یعنی غالب، قاہر. قاہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غالب. عزیز ہے یعنی غالب ہے، کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا. اور امتناع یعنی کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، وہ اس کو وہی روک دے گا جہاں سے کوئی چلنا چاہے گا اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. حکیم، حکیم کا روٹ جو ہے وہ ہا کاف میم ہے، حکم اور حکمت دونوں سے. اللہ حکیم ہے، حکم والا ہے. کیا معنی ہوگا بتائیے آپ ذرا سوچئے. حکومت والا ہے، حکم دینے والا ہے، حاکم ہے، اور حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. یعنی اس کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے، وزڈم ہے. اس کی تخلیق کے اندر بھی، اس کے احکامات شرعیہ کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر ایک وزڈم ہے. حل ینظرون، حل بمانا نہیں ہے، استفہام بمانا نفی، اور ینظرون بمانا ینتظرون ہے، انتظار کے معنوں میں ہے. حل ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ اللہ. فی ویسے تو معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں مع کے معنوں میں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر نہیں آتا، اس کے ساتھ. یاد رکھنا ہے آپ. ذلل صائبان، ذلل جو ہے ذلت ان سے، ذلت ان کی جمع. ذلہ کہتے ہیں بدلی کو جو سایہ فگن ہو، سایہ دینے والا بادل. ذلہ کینوپی کے لیے بھی آتا ہے. اور ذل کہتے ہیں ہر بلند ہونے والی چیز کو جو ڈھانپ لینے والی ہو، یعنی سائے کے لیے بھی آتا ہے. تو ذلل اسی سے ہی ہے. صائبانوں، صائبانوں کے ساتھ آ جائے، یعنی جو ہر چیز کو ڈھانپ لیں. من الغمام بادلوں میں سے. غمام غمامت ان سے ہے، سفید بادل کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ غم بھی ہے، بادل اور غم کا چولی دامن کا ساتھ. جہاں بادل زیادہ ہوتے ہیں وہاں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے. والملائکۃ اور فرشتے. وقضی الامر اور فیصلہ چکا دیا جائے معاملے کا. قضیہ قضا یقضی فیصلہ کرنا، ٹو ڈیسائیڈ، حتمی فیصلہ پیچھے پڑا آپ نے. الامر معاملے کا، مراد یہاں جنت یا جہنم کا معاملہ. وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں. رجع یرجع سے رجوع، ٹو ریٹرن. الامور all matters، امر کی جمع ہے یعنی دنیا آخرت دین ہر چیز کے. سل پوچھ لیجئے، سأل یسأل سے. سل جیسے کل ہم نے وقع یقی سقی امر کا سیکھا پڑھا تھا نا، صرف ایک حرف، اور یہاں 2 حرف سے. سل آسک. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے. کم کتنی ہی، تعداد کی کثرت کے لیے آیا، بے شمار. آتیناہم دی ہم نے ان کو، آتا یوتی ایتا. من آیت نشانیوں میں سے، سائنز میں سے. بینہ کلیئر واضح. ومن اور جو کوئی، یبدل بدل یبدلو تبدیل سے، بدل دے گا، ایکسچینج کرے گا، ایک کے بدلے دوسری چیز لانا. نعمت اللہ اللہ کی نعمت، فیورز. من بعد اس کے، ما جو جاءت آئی اس کے پاس. جاء یجیء. اب ایک عطا یاتی بھی ہوتا ہے اور ایک جاء یجیء بھی ہوتا ہے. دونوں کا ترجمہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ جاء کا ترجمہ بھی کیا لکھا جاتا ہے؟ آیا. اور عطا کا معنی بھی آیا. فرق کیا ہے؟
مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں آتا، لیکن میں سوال اس لیے کری تاکہ آپ سننے کے لائق ہو جائیں، ورنہ سنیں گے بھی نہیں اگر میں بتا دوں تو۔ ایک تو خود سے آنا، جا آ گیا، اور ایک ہوتا ہے عطا، کسی چیز کے نتیجے میں آنا۔ مثلاً اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ اپنے بیڈ روم سے نکل کر لابی میں آتے ہیں، اپنے کسی کام سے آ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ بچے نے کچھ شرارت کر دی، کچھ گرا دیا اور پھر آپ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک کسی چیز کے نتیجے میں آنا، اور ایک کیا ہے؟ بس خود سے آنا۔ تو جا ہے خود ہی آنا، اور عطا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے نتیجے میں آنا۔ جاءت آ گئی اس کے پاس، comes to him۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید، سویئر، شدت سے، شین دال دال، العقاب، سزا میں، عین قاف بے، عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا، عقوبت بھی اسی سے، پینلٹی جو گناہ کے بعد آتی ہے۔ زینہ، خوبصورت بنا دی گئی، زین یزین، تزیین، ذرا بولے، زین یزین، بولے نا، ہاں، اس سے زینہ ہے مجہول کا صیغہ، زینت سے ہے، ٹو بیوٹیفائی، کسی چیز کا انسان کی نظر میں، سماعت میں، فکر میں، دل میں خوبصورت ہو جانا۔ ضروری نہیں کوئی چیز واقعی خوبصورت ہو، خوبصورتی کا تعلق جو ہوتا ہے، بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر۔ یہ کیوں انگریزی میں بھی وہی بات اور عربی میں بھی وہی بات ہے؟ کیونکہ یہ فطری باتیں ہیں، کیونکہ بیوٹی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کا جو سورس ہے، وہاں سے آپ کسی چیز کو خوبصورت یا بدصورت کہتے ہیں۔ زینت کیا ہے دراصل؟ کسی چیز کا انسان کی نگاہ آنکھ میں، یا سماعت کان میں، یعنی سن کے اس کو اچھی لگتی ہے، یا فکر میں، یعنی اس کی سوچ، اس کے خیال یا اس کے ذوق میں خوبصورت ہو جانا، یہ ہے زینت۔ زینہ، خوبصورت بنا دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ڈس بلیورز، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہے نہیں خوبصورت، لیکن ان کے نگاہوں میں خوبصورت کر دی گئی ہے، وہ اسے خوبصورت سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ اور دیکھا جو نہیں۔ اگر ان کی نگاہیں جنت میں چلی جائیں اور ان کے دماغ میں وہ سما جائے تو دنیا کی کوئی چیز، دنیا کے نظارے خوبصورت نہیں لگتی، تو صرف ایک پرچھاؤں ہے۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا جو ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، فا، عین، لام اور یا کے اوپر کھڑی زبر، فعلا، دنیا، دن یا، فعلا، روٹ ہے اس کا دال نون واو، دنوف، دنوف کہتے ہیں قریب کو، کمتر کو، یعنی دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جو قریب ہے، کمتر ہے مرتبے میں، منزلت میں، مقام میں، آخرت کے مقابلے میں۔ اور دنوف کا اپوزٹ ہوتا ہے علو، علو، علو کہتے ہیں بلندی کو۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، سین خا را، سخر یسخر، ٹو ریڈیکیول، کسی چیز کو ذلیل اور حقیر سمجھ کے مذاق اڑانا۔ من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، کن کے اوپر ہوں گے؟ ایمان والوں کے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، gives provisions، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، اور حساب محاسبے کے معنوں میں بھی ہے، بغیر کسی حساب کتاب کے۔ ایک معنی حساب کا کیا ہے؟ گنتی، اور ایک کیا ہے؟ محاسبہ۔ کان الناس، تھے لوگ، امتاً واحدتاً، ایک امت، یعنی ہم خیال لوگ تھے، ون ریلیجن۔ فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے، النبیین، نبیوں کو، نبی کی جمع، مبشرین، خوشخبری دینے والے، اور اس کا فعل ہے بشر یبشر، تبشیر، اسی سے تبشیر کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری دینا۔ جی، کرسچینٹی جو پھیلاتے ہیں اس کو تبشیر کہتے ہیں، حالانکہ یہ پیغمبروں کا کام ہے، چونکہ انہوں نے اپنے زوم میں وہ تبلیغ کا کام لے لیا نا، حالانکہ وہ تبشیر نہیں ہے۔ عربی میں، اردو میں تبشیری ایکٹیویٹیز ہیں، they call themselves مبشرین، کہ بشارت دیتے ہیں ہم لوگوں کو، گلیڈ ٹائڈنگ۔ ومنذرین، اور ڈرانے والے، انذر ینذر، انذار، خوفناک چیز سے خبردار کرنا۔ وانزل، اور اس نے نازل کیا، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب کو، کتاب کہتے لکھی ہوئی چیز کو، چاہے وہ ایک ورقہ تھی یا بہت بڑی کتاب، اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھی کتابیں دی۔
بالحق کے حق کے ساتھ، ان ٹروتھ، ثابت، سچی، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں، ٹو جج، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس معاملے میں جو اختلفو جو انہوں نے اختلاف کیا، دے ڈیفرڈ، فیہ اس میں، وما اور نہیں، اختلف اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو اس کو دیے گئے، جنہیں وہ دی گئی، آتا یوتی ایتا سے مجہول ہے یہ اوتو، پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ اتو بھی متشابہ، وہ اتو ہے یہاں اوتو ہے، فرق ہے دونوں میں، لیکن روٹ ایک ہی ہے، معنی ایک ہی طرح کا ہے۔ من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم جو آ گئی ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، بینہ کی جمع کلیئر پروفس، بغین ضد کی وجہ سے، عدوان کے معنوں میں ہے، بغا یبغی سے، بینہم آپس میں، آپس کی ضد سے، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لما واسطے اس کے جو اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، اختلف یختلف اختلاف، کسی کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کرنا، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ کسی کے خلاف جانا، فیہ اس میں، من الحق کے حق سے، باذنہ ہی اس کے اذن کے ساتھ، بائی ہز پرمیشن، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم صراط مستقیم کے، سیدھے راستے کے، ام یا حسب تم نے گمان کیا، حسب یحسب، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ، انٹر، الجنت جنت میں، یہ تدخلوا اصل میں کیا تھا؟ تدخلون، نون کیوں ہٹ گیا؟ ان کی وجہ سے، شابش، کل کا سبق تو یاد ہے۔ ولما حالانکہ نہیں، لما یہاں لم کے معنوں میں نفی کے لیے آئے، یأتکم آئی تمہارے پاس، مثل مثال، یا مثال صفت کے معنوں میں، الذین ان لوگوں کی، یعنی ان لوگوں کی صفات تم نے دیکھی نہیں ابھی، خلو جو گزر گئے، خلا یخلو کا معنی ہوتا ہے گزرنا، یعنی دنیا سے کام کر کے چلے گئے، گزر گئے، پاسڈ اوے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ان کو، مس یمسو، مس ٹو ٹچ، البأساء تکلیفیں، پاورٹی کے معنی میں، شدت الفقر، والضراء اینڈ ہارڈشپس تکلیفیں، مرض وغیرہ بیماریاں، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، زلزل یزلزل زلزال، سورۃ زلزال بھی ہے، ہلانا جھنجھوڑنا، ٹو شیک، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے، الرسول رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، کس کے؟ رسول کے، متا کب، نصر اللہ اللہ کی مدد یعنی آئے گی، ہیلپ آف اللہ، الا خبردار، ان یقیناً، نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب قریب ہے، نیئر ہے، قریب کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، اور فعیل کس کس معنوں میں آتا ہے؟ فاعل یا مفعول دونوں کے معنوں میں آتا ہے، تو یہاں فاعل کے معنوں میں، یعنی قریب آنے والی ہے، ساتھ ہی ہے، ویری نیئر۔ تفسیر دیکھیں، پچھلی آیات حج سے متعلق تھی۔ حج پہ جانے والوں میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ بظاہر عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن دراصل دنیا ان کا مقصود ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر ان کی دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ سب بھلائیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو گویا وہ دو کردار تھے، ایک دنیا کا چاہنے والا اور دوسرا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگنے والا۔ آج کی آیات میں بھی ہم پھر مزید دو کرداروں کو ملاحظہ کریں گے۔ ایک وہ شخص جو دنیا دار ہے اور زمانہ ساز ہے، اس کی ساری نظر دنیا کے فائدے حاصل کرنے پر ہے، اس کی ساری کوششوں کا محور دنیا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص با اصول اور با کردار ہے، وہ ہر قیمت پر دین کو اختیار کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کا یہ ایک خاص انداز ہے کہ وہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا موقع دیتا ہے، دونوں راستے کھول کے بتا دیتا ہے، اور پھر پڑھنے والے اور سننے والے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی قسم کا کردار کیا ہے۔
فرمایا ومن الناس، اور لوگوں میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، جن کی باتیں تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہیں، جن کی سپیچ، جن کی خطابت، جن کی فصاحت و بلاغت اور جن کے بات کرنے کا انداز تمہیں مسحور کر دیتا ہے، لیکن وہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہوتی ہیں، کس چیز کے ماہر و ماسٹر ہوتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی امور کے، دنیا کے بارے میں خوب جانتے ہیں اور دنیاوی ترقی بھی خوب حاصل کی ہوئی ہے، لہٰذا جب وہ اپنے فیلڈ میں بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو حیران کر دیتے ہیں، ان کے دل موہ لیتے ہیں۔ یعجبک، اعجاب کا معنی کیا پڑا؟ پسندیدگی میں مبتلا کرنا، یعنی وہ ان کے دل موہ لیتے ہیں اپنی خوبصورت باتوں کی وجہ سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے رہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو ان کے دلوں میں ہے، کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں۔ یعنی نمبر 1 خوبصورت باتوں سے دوسروں کے دل موہ لیتے ہیں، نمبر 2 لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، لہٰذا پوری طرح ان کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ جب کوئی بات ان کی مرضی یا مفاد کے خلاف جاتی ہے تو ان کا یہ خوبصورت کلام اور گفتگو کا انداز ٹوٹلی بدل جاتا ہے، پھر وہ اپنے حق میں لڑنے والے ہوتے ہیں۔ خصام خصم سے، اور خصم کس کو کہتے ہیں؟ دعوے دار کو، وہ جو دعویٰ دائر کرتا ہے۔ دعویٰ کب دائر کیا جاتا ہے؟ ایک مدعا ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے اور ایک مدعی ہوتا ہے۔ جو شخص کورٹ میں جاتا ہے کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پلینٹو، اور جس کے خلاف ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ، ٹھیک ہے؟ تو خصم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خصم کون ہے؟ پلینٹو، جو دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا کہ یہ میری ہے، کہ اس کے مفاد کے خلاف جب کوئی بات جاتی ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے جھوٹے دعوے عام طور پر، کیونکہ وہ ہر طرح کے جھوٹ اور فریب کو جائز سمجھتا ہے اپنے مطلب اور مقصد کے حصول کے لیے، کیونکہ اصل میں مسئلہ کیا ہے یہاں؟ فی قلوبہم مرض، یہ منافق کا کردار ہے کہ اسے ہر قیمت پر دنیا کا فائدہ مطلوب ہے۔ دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے بھی خوش کرتا ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنا ٹرسٹ دینے کے لیے قسمیں بھی کھاتا ہے، اور دنیاوی فائدے کو جب نقصان ہونے لگے تو وہ جھگڑے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، اور جھگڑے میں بھی وہ سخت ترین جھگڑالو ہوتا ہے۔ وہ کسی کی بات سن کے نہیں دیتا، صرف اپنی سناتا ہے، اور اپنے حق کے دعوے میں جہاں تک اس کو جانا پڑے وہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں منافقین کا کردار کچھ اس سے بالکل ملتا جلتا بتایا گیا۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں حیرت زدہ کر دے، یعنی جسمانی لحاظ سے فزیکلی اتنے فٹ، اتنے خوبصورت، اتنے ایکٹیو، اور باتوں میں زبردست ماہر۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، تمہیں حیران کر دیں اپنی باتوں سے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ باتیں ساری ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بات اچھے انداز میں نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کو اذیت دینے والی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ منافقین اچھی باتیں کرتے ہیں، نہیں۔ مقصد یہ ہے یہاں کہنے کا کہ منافقین کی خوبصورت باتوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذاتی فائدوں کا حصول، اپنے مقصد اور مطلب کی باتیں۔ لیکن جب ان کے مطلب اور مقصد کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے بڑھ کے جھگڑالو بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ان کا سارا خوبصورت کلام کس میں بدل جاتا ہے؟ شدید جھگڑے میں۔ کیسا انسان ذہن میں آ رہا ہے؟ مفاد پرست، خود غرض، دھوکے باز، جھوٹا، جھگڑالو، لڑاکا، اسکیم، چلاک، ایسے کردار ہوتے ہیں کوئی دنیا میں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سمارٹ ہیں، دے آر ویری سمارٹ، اسٹریٹ سمارٹ، یعنی انتہائی باتونی، باتوں سے دوسروں کے دل موہ لینے والا اور باتوں سے ہی سب کو خوش کر دینے والا۔ اور جب کہیں بھی ان کے مفاد یا فائدے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے تو وہاں سارا اخلاق بھول جانے والا،
گالی گلوچ تک بھی آ جائے گا، اور انتہائی سخت جھگڑالو۔ اب آپ دیکھیے کہ الد کا معنی کیا تھا؟ الد اسم تفضیل میں سے ہے نا، سب سے زیادہ، اور خصام جھگڑنے میں، یا پھر خصم کی جمع یعنی جتنے بھی جھگڑالو لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب میں زیادہ جھگڑنے والا۔ اچھا، بعض لوگوں کے اندر دو رنگی ہوتی، گھر سے باہر ہوتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو ان سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں ہوتا، لڑ لڑ کر دوسرے کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کردار سخت ناپسندیدہ کردار ہے۔ یہ ہمیں آئینہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں اور پہچانے کہ کہیں ہم تو نہیں ایسا کرنے والے کہ ایک طرف بڑی مطلبی باتیں اور دوسری طرف مرضی کے خلاف ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو انتہائی گالی گلوچ اور بدتمیزی پہ اتر آنے والے لوگ، چاہے کتنے پڑھے لکھے، ہائیلی کوالیفائڈ ہوں۔ ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین آدمی جس سے اللہ تعالیٰ کو شدید نفرت ہے وہ کون ہے؟ الالد الخصم، یعنی بہت زیادہ جھگڑے کرنے والا ہے۔ اب اس کا عملی رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب باتیں کر کے منہ پھیر کے جاتا ہے، یعنی ایک مجلس میں تو بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، عوام کے ہجوم اور مجمع میں تو لیڈر بن کے لوگوں کو بڑے بڑے پرفریب نعرے لگا کے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، لیکن عملی طور پہ کیا کرتا ہے؟ اذا تولا، جب منہ پھیر کے جاتا ہے، اور تولا کا ایک اور معنی بھی تو حکومت حاصل کرتا ہے، یعنی کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دیوانہ کر دیتے ہیں باتیں کر کر کے، لیکن جب حکومت مل جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کو مطلبی انسان ہے، اس کو صرف وہ کام کرنے ہیں جس سے اسے ذاتی فائدہ ہو۔ جب کوئی شخص قومی فائدہ، عوامی فائدہ، انسانی فائدہ چھوڑ کر صرف ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب کا نقصان کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، کرسی مل گئی، حکومت مل گئی، اتھارٹی مل گئی، اب کیا کرے گا؟ وہ باتیں بھول گئی، لوگوں سے وعدے بھول گئے، سعی فی الارض، اب اس کی ساری کوشش، بھاگ دوڑ، حرکت کس کے لیے؟ کرپشن کے لیے، لیفسد فیہا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ کھیتوں کو بھی ہلاک کرتا ہے، والنسل، اور جانوروں کو بھی ہلاک کرتا ہے، کیونکہ ہر طرف پھر قحط اور بھوک کا عالم ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ عوام بھوکے ہیں یا ان کے پاس ضروریات زندگی ہیں۔ عوامی فلاح کے کوئی منصوبے اس کے سامنے نہیں ہوتے، نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب، فتنے اور فساد، قحط اور بھوک، جس سے کھیت بھی خشک ہو جاتے ہیں اور جانور بھی مر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو لیڈرز آپس میں لڑتے رہتے، ان کو کہاں فرصت کہ وہ آئندہ کی کوئی پلاننگ کریں اور آئندہ کے کوئی منصوبے بنائیں۔ بہت سے لوگوں نے قوم کی خیرخواہی کے دعوے کیے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کیوں؟ اس لیے کہ کوششیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نہیں، ذاتی مفادات۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اس کے نتیجے میں کھیت اور اولاد، اینیملز، ہر چیز ڈسٹروائے، کم یا زیادہ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو فساد سے محبت نہیں، اللہ کو اصلاح پسند ہے۔ اور زمین میں فساد کیوں پھیلتا ہے؟ سورۃ الروم آیت 41 میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض ان کے اعمال جو انہوں نے کیے، یعنی ان کے اعمال کی سزا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ ان کو نصیحت ہو اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں۔ اب یہاں پر اس سے مراد کوئی ایک خاص کنٹری یا خاص علاقہ نہیں، بات عمومی انداز میں کی گئی ہے، یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ بعض جگہوں پر بہت آبویس ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر ہوتا ہے لیکن عوام کو نظر نہیں آتا۔ اس وقت سمندری لائف کو کتنے خطرات ہیں، اس پلانٹ زمین کو کتنے خطرات لاحق ہیں، بہت آبویس ہے، لیکن ہر شخص تک یہ میسج یا پہنچتا نہیں یا لوگ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے۔
لیکن آہستہ آہستہ ہلاکت ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب بظاہر دیکھنے میں ہر چیز بہت اچھی نظر آ رہی ہے، یعنی کچھ جگہوں پر تو بظاہر دیکھنے میں بھی حالات بہت خراب ہو گئے نا، لیکن کچھ جگہوں پر ابھی دیکھنے میں بظاہر حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، ہر چیز اوکے ہے، لیکن جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جس طرح ریسورسز کو ضائع کیا جا رہا ہے اور جس طرح ہم اپنے ہی کوڑے کو ڈمپ کر رہے ہیں، اس کے لیے 5 پلانٹس چاہیے، ایسی 5 زمینیں چاہیے کہ جس میں سب کچھ ڈمپ کیا جا سکے۔ جس طرح ریسورسز کو ویسٹ کر کے ہلاکت خیز کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ زمین کا نظام بگاڑنا، فساد ہے، زمین کا نظام خراب کرنا، لائف سائیکل کو ڈسٹرب کرنا، واٹر سائیکل کو ڈسٹرب کرنا، اور بھی جتنے زمین کے اوپر اللہ نے سسٹم رکھے ہیں زندگی کو قائم کرنے کے لیے، ان کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنا ہی فساد ہے، اور اللہ کو فساد پسند نہیں۔ تو بنیادی طور پر جن 2 کرداروں کو ذکر کیا، ان میں سے پہلا کردار مطلبی مفاد پرست، صرف اپنی ذات سے غرض، اپنے فائدے، اپنی عیش و عشرت سے غرض، اور اس کے لیے صرف باتوں کا سہارا، عملی زندگی میں کوئی اصلاح اور بہتری کی طرف توجہ نہیں، اور پھر تعمیر کی بجائے تخریب، اصلاح کی بجائے فساد کے کام زیادہ، یعنی جتنی دنیا میں اصلاح ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ فساد ہو رہا ہے، اور اللہ کو فساد پسند نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اہل علم کہتے ہیں یا اہل ایمان کہتے ہیں، قیل تو نا کہا جاتا ہے، نہیں کہنے والا کون ہے؟ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ روکتا ہے، یا پھر جو ایمان والے ہیں وہ روکتے ہیں کہ ایسا مت کرو، خدا سے ڈرو اور ان گناہوں سے بچو، لیکن وہ سنتا نہیں۔ کیوں؟ اخذتہ العزت بالاسم، عزت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی۔ عزت یہاں کون سی؟ عزت نفس، اس کی پرائیڈ، اس کا تکبر، یعنی اس کی ایگو جو ہے وہ اسے حق نظر آنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرنے دیتی، کیونکہ اس کے وقار کا بت ٹوٹتا ہے۔ وقار کا بت کون سا ہوتا ہے؟ جس کو سو کالڈ سیلف اسٹیم کہتے ہیں، اس پر حرف آتا ہے کہ میں اب کس طرح اپنی ہی کی ہوئی چیز کو یا اپنی ہی بات کو غلط کہوں۔ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے جہاں پر کوئی جا کے رہے، بدترین آرام کی جگہ ہے۔ یہ جو بات ہے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ایک نصیحت کا جملہ ہے۔ عام طور پر بھی جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کہتے ہیں نا؟ آپ نے کبھی کہا ہوگا کسی کو، یا کسی نے آپ سے کہا ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب، یا ایھا النبی اتق اللہ، تو اس جملے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اگر کسی کو بھی کہا جائے فیئر اللہ، لیکن اسے قبول کوئی کوئی کرتا ہے، ایکسیپٹ کوئی کوئی کرتا ہے، ہر ایک نہیں کرتا۔ لوگ عام طور پر اس کو مائنڈ کر لیتے ہیں، مائنڈ یور اون بزنس، مجھے مت سمجھاؤ۔ تو جب کسی کو یہ جملہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے۔ اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہہ رہے ہم سننے کو تیار ہیں، اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہنے والا اسے اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا ہے۔ جب کوئی اللہ کا نام لے کر آپ سے سوال کرے یا اللہ کا نام لے کر آپ کو خبردار کرے، تو اس وقت کہنے والے پہ مت جاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نام کو رسپیکٹ دو، اللہ کے نام کو عزت دو، کیونکہ کہنے والا آپ کو اللہ کے نام کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ مثلا کوئی آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہے، بھلے اس کا انداز کتنا بھی بھونڈا کیوں نہ ہو، آپ کو کتنا بھی اوفینڈ کرنے والا ہو، لیکن اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بات کرے تو اس وقت کتنی بھی کڑوی بات ہو سن لینی چاہیے۔ کیوں سن لینی چاہیے؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ حضرت عمر کو کسی نے ایک دفعہ کہا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیا تھا کہ عمر کو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو جب کسی بھی شخص کو، ایک تو یہاں ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، نہیں جو پیچھے فسادی ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تو وہ دیکھو اس کا رسپانس کیا دیتا ہے۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ایگو پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم، وہی اس کی خبر لے گی، اور وہ بدترین جگہ ہے۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انا گناہ کا سبب بنتی ہے، اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔
پھر یہ کہ اگر کسی کی بات سچی ہو، خواہ وہ کتنی ہی کڑوی ہو، اسے قبول کرنا چاہیے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خیر خواہ کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق کس چیز کا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لیا تھا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، لیکن انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اعتراف کر لیا تھا۔ تو ہم سب انسانوں کے لیے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جہاں ہمارا ضمیر بتا دے کہ یہ تم غلط کر رہی ہو، وہاں غلطی کو مان جانا چاہیے، جانتے بوجھتے ہوئے غلطی پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں کیوں مانوں، اور ایک دفعہ نہ کر دی تو اب مر کے بھی ہاں نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کے معاملات میں ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور رائے غلط ہوتی ہے، تھوڑے عرصے بعد ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی کہ رائے غلط تھی میری اور دوسرا شخص صحیح تھا، لیکن ہم کیوں نہیں پھر بھی اعتراف کرتے کہ اس میں ہماری بے عزتی ہے، لوگ کیا سوچیں گے، یا یہ کہ میری حیثیت کمتر ہو جائے۔ تو اخذت العزت بالاسم، جو صرف انا کی خاطر گناہ پہ اڑا رہے اس کا ٹھکانہ پہ جہنم ہے، کیونکہ یہ عبودیت کے خلاف ہے۔ عبودیت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ کہ انسان ایک طرف اللہ کا حکم مان لے اور دوسری طرف اپنی غلطیوں کو مان لے۔ دوسرا کردار وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، مَن یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی اپنی انا توڑ دیتا ہے، اپنا نفس، اپنی ذات قربان کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر چیز دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی دے دیتا ہے، اپنی انا بھی قربان کر دیتا ہے، کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ یشری نفسہ، اب اپنا آپ بیچنا کیا ہے؟ کوئی خود کو بھی بیچتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، پہلے زمانے میں جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو انسانوں کو غلام پہلے بنا لیتے، پھر ان کو بیچ دیتے، پھر ان کی قیمت لے لیتے تھے۔ لیکن یہاں کسی کو بیچنا نہیں ہے، یا کسی جانور کو بیچنا، یا کسی کموڈٹی کو بیچنا نہیں، یہاں کیا ہے؟ اپنا آپ بیچنا۔ کس کو بیچنا؟ اللہ کو۔ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا۔ یشری بیچنا اور یشترا خریدنا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو بیچنا یہ ہے کہ یا تو انسان اپنے آپ کو اللہ کی خاطر دے ڈالے، کس طرح؟ مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں کہ اس کی جان بھی جائے تو اس کو پرواہ نہ ہو، لیکن اگر ایسا کوئی موقع نہیں تو پھر کیسے بیچنا؟ اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی نیند، اپنی خوشی، سب کچھ فی سبیل اللہ قربان کرنا۔ کس طرح؟ اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے خود کو خوب تھکانا۔ اور مثلا تہجد پڑھنا ہے آپ کو، کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ کیا کریں گے؟ نفس بیچیں گے تو نا، نفس ماریں گے تو پھر ہی ہوگا نا۔ اسی طرح علم حاصل کرنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں پر احسان کرنا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنا آپ پیچھے کر دیتا ہے، اپنی ذات کے فائدے اسے پش ڈال دیتا ہے اور دوسروں کے فائدے آگے کر لیتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب مثلاً چھٹی کا دن ہے، سب لوگ چھٹی منا رہے ہیں، ویکینڈ جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ کس لیے ہوتا ہے؟ دیر سے اٹھیں گے، ریلیکس کریں گے، مرضی سے جائیں گے، کہیں سیر کریں گے۔ اب آپ نے وہ ساری مرضیاں چھوڑ دی، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ نفس کو بیچ دیا۔ بیچنا اصل میں کیا؟ ایکسچینج کرنا، اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ سے اچھی جزا کی امید کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کام میں باندھ لیا جس میں بعض اوقات نفس نہیں بھی مانتا۔ وہ پھر خوشی سے دیتا ہے نا، کچھ چیزیں آپ خوشی سے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ مجبوراً دیتے ہیں، اس کے درجے مختلف ہیں، لیکن اصل چیز ہے دینا۔ من یشری نفسہ، وہ اپنے بدن کی، اپنے جسم کی، اپنی خواہش کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دے دیتا ہے کہ میرے رب کی مرضی ہے، یہاں مجھے نہیں پرواہ کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ یہ جان جاتی ہے یا آرام جاتا ہے یا نیند جاتی ہے یا
کچھ اور جاتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں۔ یشری نفسو، جب اپنا آپ دے ہی ڈالا تو پھر کس بات کی پرواہ۔ ایک شعر بھی ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اور خاص طور پہ یہ دل کے لیے نا، دل ایک آئینے کی طرح کہ شکستہ ہو یعنی ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جس نے اس آئینے کو بنایا ہے اس کو یہ خوبصورت ہی اس وقت لگتا ہے جب یہ اس کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے لیے کب ٹوٹتا ہے؟ جب انسان اللہ کی خاطر لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہے اور سہتا رہتا ہے اور ٹوٹتا ہے بار بار، اور پھر بھی وہ مسکراتا رہتا ہے کہ میرے رب کی خاطر ہے نا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی خاطر صبر کرو۔ دنیاوی مفاد کچھ بھی نہیں۔ آپ جب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں 100 باتیں سننی پڑتی ہیں، 100 طعنے سننے پڑتے ہیں، لیکن آپ پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتے، صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے جو کر رہے، احسان کس پہ؟ اپنے آپ پر ہی ہے۔ یہ نفس کو بیچنا ہوتا ہے۔ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور چاہتا کیا ہے؟ ابتغاء کون سی کوشش ہوتی ہے؟ کوشش کر کے کچھ چاہنا کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، کسی طرح وہ خوش ہو جائے، کسی طرح اس کا اپروول مل جائے۔ کسی اور کا اپروول نہیں چاہیے اس کو کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، صرف اس کا اپروول چاہیے۔ اگر وہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے۔ وہ کسی وقت چین پاتا ہی نہیں، تھک کے آرام کرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان واقعی اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ ایسے بندوں کے لیے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی اپنے بندوں پر انتہائی شفیق ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری خاطر اتنا تھکتا ہے تو اس کو بھی اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ کسی کو نہیں پتا کہ تمہارے جسم کا اس وقت کیا حال ہے۔ تمہارے پاؤں سوج چکے ہیں اللہ کے آگے قیام کرتے ہوئے، تمہاری پیشانی جھکی ہوئی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، وہ کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتا۔ وہ اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کی خاطر دے دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نفس کی خوشی کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی خوشی کس میں ہے۔ اور جس چیز میں اس کو اللہ کی خوشی نظر آتی ہے، اس کام کے کرنے میں اس کو کوئی مشکل نظر آتی ہی نہیں۔ تو یہ دوسرا کردار کون سا کردار ہے؟ با اصول کردار ہے، جو اصول پر قائم رہتا ہے، ہر قیمت پر دین کو اختیار کرتا ہے، ہر قیمت پر، چاہے کوئی بھی پرائس پے کرنی پڑے، وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو رواجی مسلمان ہے، صرف بس اتنا ہی دین پر عمل کرتا ہے جتنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو کنوینئنس کا دین ہے، جس میں اس کی مقبولیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور دوسرا قربانی کا دین ہے، یہ قربانی کے دین والے کی بات ہو رہی۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اپنی رضا پہ مقدم کر لینی چاہیے۔ مقدم کا کیا مطلب؟ آگے رکھ دینی چاہیے۔ ایک میری چاہت اور ایک تیری چاہت، یعنی ایک وہ ہے جو ہمیں پسند ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو بندہ مومن اپنی چاہت کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ کی چاہت کو آگے رکھتا ہے۔ ایسے بندے کو الٹیمیٹلی کیا ملتا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کی چاہت نصیب ہو جاتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے تو بتا، اور اس کو کیا دے گا؟ بے حساب۔ مومن کا اخلاق ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا کہ وہ اگر اچھے سے کریں تو پھر ہی آپ اچھے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں کہا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی اٹیک کرتا بھی اور جواب دینا ہے اور اس میں آرگیومنٹ بھی ہے تو بھی احسن طریقہ اختیار کرو، کیونکہ اسی میں دین کی کامیابی اور اپر ہینڈ ہے۔ جب انسان تھوڑا سا بھی اس سے نیچے آتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بچ جاتا ہے مگر دین بدنام ہو جاتا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ دیکھیے جہاں تک دین سیکھنے کا تعلق ہے تو اتنا تو سیکھنا فرض ہے کہ جس سے انسان اپنے ایمان کو قائم رکھے، اپنے عمل کو درست کرے، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے فرائض، اس کے حقوق اور عبادات اس طریقے پر ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے پھر قربانی تو کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مزید بھی کرنی پڑے گی کہ آگے سکھانا ہے، کیونکہ اگر سکھانے والے سکھائیں گے نہیں تو سیکھنے والے سیکھیں گے کہاں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان ضرور اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان مع العسر یسرا،
تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. مشکلیں ہوتی ہیں اور ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.